औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमवतन के तमाम तर नाजरीन को राजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ शामिल हैं समंदर पार पाकिस्तानियों के मशीर ख़ास बराए प्राइम मिनिस्टर, और हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बात सुनी जाए और जो उनके मिनिस्टर हैं या मशीर हैं उनको सुना जाए। बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी। आज हमारे साथ सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी, जिनको प्यार से ज़ुल्फ़ी बुखारी भी कहा जाता है, वो हमारे साथ शामिल हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं जनाब सैयद ज़ुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब से। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया जी आपका, और सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। सारे पैनल को, ख़ास तौर पे अपने दोस्त कामिल को और हाई कमिश्नर को भी, ऑफ कोर्स एक्सलेंसी को भी खुशामदीद आप सबको। बुखारी साहब, पहला सवाल करने से पहले मैं ये मुनासिब समझूंगा कि हमारे भाई दोस्त कामिल खान, जिन्होंने आज का ये इंटरव्यू हमारे लिए, हमारी रसाई आप तक करवाई, उनका भी शुक्रिया अदा किया जाए। कोरोना वायरस पाकिस्तान में, अभी पीटीआई की गवर्नमेंट आई, आप लंदन छोड़ के पाकिस्तान आए, खिदमत के जज्बे से आए। गवर्नमेंट शुरू हुई, कुछ अरसा ही था, अभी गवर्नमेंट सीधी नहीं हुई, तो कोरोना वायरस जैसा बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने आकर खड़ा हुआ। अवाम समझने को तैयार नहीं, वो ना कोई मास्क पहनने को तैयार है, सैनिटाइजर जो है वो इस्तेमाल करने को तैयार नहीं, जो भीड़ है उसमें जाने के एसओपीज का कोई ख्याल नहीं रख रहा। तो आप कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में या ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड में जो डिसिप्लिन बाहर मुल्कों के जो शहरियों ने दिखाया है, वो शायद डिसिप्लिन हमारे में नहीं है या हम दिखा नहीं पाए। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है कि एक ऐसे कोविड पैंडेमिक को फाइट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि शायद वो लोगों की वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिखाई नहीं गई। प्राइम मिनिस्टर साहब का तो वाज़े पहले दिन से एक ही था, डायरेक्शन एक ही थी, विजन बिल्कुल क्लियर था कि बाकी मुल्कों की तरह अगर आप जीडीपी पर कैपिटल ले लें न्यूजीलैंड का, कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो कई ज़्यादा है। न्यूजीलैंड की पूरी पॉपुलेशन एक छोटा सा कोना लाहौर का, उसके मुकाबले में उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो हमारे डायनामिक्स और थे। फिर आप एग्जांपल्स ले लें पेरू के, आप एग्जांपल्स ले लें इंडिया के, जिसने मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ गए और उन्हें ना तो सिर्फ स्प्रेड उतना ही देखा या उससे ज़्यादा देखा, लेकिन उसके साथ जो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन भी उसके साथ जो आई है, हमने वो भी देखा है। तो इसलिए अगर सिंध शायद पैनिक ना करता उस तरीके से, तो हम एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके उनको हम करते। लेकिन सिंध ने पैनिक किया, फिर उसमें यार एक चैटर बॉक्स क्लास आ गई जिसने बोला कि लॉकडाउन ही तरीका है, गोरे सारे लॉकडाउन कर रहे हैं। तो दिस वाज द मिक्स्ड डायलेमा दैट वी वर स्टक इन। लेकिन खैर, अब वी आर वेयर वी आर। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक पाकिस्तान हैज बीन वेरी सक्सेसफुल जिस तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। इट्स नॉट परफेक्ट, और चीज़ें और ख़राब होंगी। ये जून का महीना और ख़ास तौर जुलाई का महीना हमारे पे बहुत भारी होगा, बहुत मुश्किल होगा। हमारी कर्व अभी ऊपर जाने शुरू कर दी है इसने, लेकिन पाकिस्तान का ये है कि बाकी मुल्कों की कर्व जब आप देखते हैं, वो स्पाइक ऐसे करती है और ऐसे आती है। पाकिस्तान की कर्व ऐसे एक इंक्रीज्ड रेडियंट पे ऐसे ऊपर जा रही है। अब थोड़ा सा उसने पिक ज़्यादा की है, लेकिन एक प्रोलॉन्ग। तो जो लॉकडाउन्स होते हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग चाहते हैं, वो बड़ा एक प्रिविलेज नोशन होता है लॉकडाउन। इट्स फॉर द प्रिविलेज क्लास, और वो सिर्फ वही लोग इतनी आसानी से कह देते हैं जो हमारी तरह ऐसी कमरे में बैठ के हमें कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। मान ली तो 14 दिन घर में बैठने छुट्टियां हैं। तो अब हर एक मुल्क के पास शायद एक ही मौका होता है कि वो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कर सकें। We unfortunately use that at the beginning. वो आप फिर से एक मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि वो एक ही दफ़ा आपके पास वो गेट आउट ऑफ जेल कार्ड एक होता है। और उसके बाद आप हमारी पॉपुलेशन देख लें, 25% बिलो द पॉवर्टी लाइन, और रोज़गार है नहीं। हमारे जो डायनामिक्स हैं, 8-10 लोग एक कमरे में रहने के आदी, तो वो उनको तो
اپنے فیکٹریز میں زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے بصورت گھر میں. تو یو نو دیز آر دا ڈفرنٹ ڈائمینشنز. تو میں جب کہتا ہوں کہ جب کرونا کو آپ دیکھتے ہیں, ڈونٹ جج کرونا ود اے ویسٹرن لینس, جج اٹ ود اے ایسٹرن لینس. یہ بڑا ضروری ہے. جی بخاری صاحب, ایک اور سوال, باقی دوستوں کی طرف بھی چلتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں, لیکن میرا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال, چونکہ آپ اوورسیز پاکستانیز کے مشیر ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آسٹریلیا میں تقریباً باقی ممالک کی نسبت زیادہ پروفیشنلز اور پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہاں پہ آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے اوورسیز پاکستانی بالخصوص آسٹریلیا میں جو لوگ ہیں وہ کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں پاکستان میں کووڈ-19 کے حوالے سے, اور اپنے جو فیملیز ہیں وہاں پہ ان کو کس طرح وہ سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کی فیملیز, تو جہاں تک ان کی فیملیز کا سوال ہے, وہ اگر پاکستانی نہ بھی ہوتے تو میں کہتا کہ اپنے فیملیز کا خیال رکھیں, وہ تو ایک فرض ہے ایک انسان کا, اور خاص طور پہ اس پہ کہ آپ کی فیملی, آپ کی امیڈیٹ اور آپ کی ڈسٹنٹ فیملی, آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں ہماری ایک بڑی وائبرنٹ اور ویل اسٹیبلشڈ کمیونٹی ہے, یو نو ان لائک ادر کنٹریز جہاں وہاں ایک قسم کی کلاس کے لوگ گئے ہیں, وہاں آسٹریلیا میں جو لوگ گئے ہیں آپ جیسے ینگ پروفیشنل سکسیسفل. تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ یہ پھر اس کو واپس پاکستان کو بھی کچھ دیں. تو اگر آپ لوگوں کے پاس obviously ابھی تو ایئر ریسٹرکشنز رکی ہوئی ہیں, ہر چیز یہ وہ ہر ملک میں, اور دو ہم نے کل پی ایم نے اناؤنس کیا کہ ہم ابھی کھولنے لگے ہیں, اسپیشلی خاص طور پہ وہ جو پھنسے پاکستانی ہیں ہمارے لیبر جی سی سی میں. لیکن آپ لوگوں کا یہ کہ پلیز, مطلب پی ایم کا فنڈ ایک بہت اچھا فنڈ ہے, پی ایم کووڈ فنڈ, اس میں بہت ذمہ داری سے پرائم منسٹر صاحب پیسے خرچ کرتے ہیں. اور لیکن اگر آپ کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس ہے, آپ کی فیملیز اگر وہاں ہیں, تو اپنی جگہ پہ جتنا وہ کر سکتے ہیں راشن کے طور پر, تو لاک ڈاؤن ہے نہیں تو راشن اتنا ضروری ہے نہیں, لیکن جہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا کوشش کریں وہاں پی پی ایز, کوئی بھی سپلائیز, آئی تھنک دیٹ از ریئلی دی اونلی وے جہاں آپ مدد کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے کسی کو اگر آ کے کسی ڈاکٹر نرس کو آ کے یہاں ہیلپ آؤٹ کرنا ہے فزیکلی, تو وہ بھی ہم ارینج کر سکتے ہیں ان کو کرنے کے لیے. بخاری صاحب آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر خرم کیانی صاحب, پروفیشنلز کے جو ہیں پریزیڈنٹ, ان سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کوشچن کرنا چاہتے ہیں. جی کیانی صاحب. السلام علیکم بخاری صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل اللہ کا شکر. ایک تو بہت بہت شکریہ آپ نے جو بھی اقدامات کیے ہیں پچھلے 2 سالوں میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے, وہ قابل ستائش ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ اوورسیز پاکستانیز کی طرف پاکستان ہیلپ کے لیے دیکھتا ہے, اور وہ ہمیشہ ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, اور موسٹلی فائنینشلی دیکھتا ہے کہ فائنینشلی ہیلپ کریں. لیکن ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس ایک تھنک ٹینک ہے یا ایک ایکسپرٹیز ہے, وہ پروفیشنلی بھی ہے. یعنی ہمارے بے شمار لوگ بہت اچھی پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں, بہت اچھی پوزیشن سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی بے انتہا خواہش ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ بزنس لوگ رن کر رہے ہیں, جو ڈیفینیٹلی یہاں کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت ایڈوانس ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان کے یا کسی اور ملک سے. ہم نے جو کرونا کا, میں ڈائریکٹلی ہیلتھ میں ہوں, میں ہیڈ کرتا ہوں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو, تو ہم نے ایک بہت زبردست سسٹم آلریڈی ان پلیس رکھا ہوا تھا اس برے دن کے لیے, اور اس کو فوراً امپلیمنٹ کیا, اس لیے آج بہت کم کیسز ہیں. میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کی گورنمنٹ ایک اسٹیپ آگے نکلے, اور یہ جو ہمارے سے فائنینشلی مدد مانگتی ہے, اس کے بجائے ہم سے کولیبوریشن کرنے کی بات کرے, ہم سے بات کرے وہ کہ ہمیں ہیلتھ میں یہ, اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا بینک یعنی پول یا پورٹل بن سکے جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کریں جو انٹرنیشنلی ہیں, اور آپ کو پتہ چلے کہ جی آسٹریلیا میں یہ لوگ ہیلتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ ایجوکیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ, اور یہ کولیبوریٹ کر سکیں آپ کی گورنمنٹ اور پاکستانی فرمز کے ساتھ, تو ایک بہت بڑا آپ یقین کریں ریولیوشن پاکستان میں آ سکتا ہے, جس طرح ہمارے دوسرے ملکوں نے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ آپ کو اس طرح ہیلپ ہم سے اس طرح بھی مانگنی چاہیے پروفیشنلی, کہ ہم کس طرح آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. سر کس ملک نے کیا کیے؟ انڈیا نے کیا. اگر آپ لیں انڈیا کے اندر اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی این آر آئی نے اس کو پروجیکٹ کیا.
اور جس طرح وہ آپ ان کا دیکھیں، ان کا کلچر، آپ کا امیج، ان کے فنکشن، ان کے ایونٹس آپ دیکھ لیں. اسی طرح بنگلہ دیش بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے، نیپال بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے. میں کولیبریشن کی بات کر رہا ہوں. انڈیا میں تو این آر آئی نے ترقی کی ہے تو اس لیے کی ہے کیونکہ ان کے این آر آئیز نے واپس آ کے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے انڈیا میں, اور تو اور ان کے لیے ملک نے بڑا آسان کیا ان کو واپس آنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے وہاں. آپ مجھے بتائیں لیکن کولیبریشن کیسے ہوئی؟ کولیبریشن اس طرح ہوئی کہ جس طرح یہاں پہ بنگلہ دیش نے یہاں کے جو چیمبرز ہیں، یہاں کے جو آسٹریلین چیمبرز ہیں اور بزنس ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ کولیبریشن پیدا کی. اس کے بعد میں نے کئی میٹنگز ان کی اٹینڈ کی جس میں ان کے لوکل بزنسز کو انہوں نے شامل کیا. وہاں سے اپنے لوگوں کو انوائٹ کیا. یہاں پہ جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اس میں آپ ان کی پارٹیسپیشن دیکھیں بہت زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جو کولیبریشن ہے، میں اس کولیبریشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کولیبریشن کو انکریز کر سکیں. بالکل صحیح بات ہے، اور آپ کر بھی رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اور بالکل کرنا بھی چاہیے اور زیادہ نہیں. آئی ایم ناٹ ڈوئنگ انف، ہمیں زیادہ کرنا ہے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اوکے، آئی ول ورک آن دس. میں ایک کاؤنسل بنا رہا ہوں، اوورسیز بزنس کاؤنسل، اور اس کاؤنسل کا کام ہوگا کہ وہ کولیبریشن ہر ملک کے چیمبر سے رکھے، لوگوں سے رکھے اس بزنس کاؤنسل کا. تو وہ میں بی او آئی کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ہم پچ کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں شاہد اقبال چودھری صاحب کی طرف. اور شاہد صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ Can you hear me? Yes. جی میرا کوشچن تو یہ نہیں ہوگا. میرا کوشچن مسٹر بخاری صاحب سے یہ ہوگا کہ ایک پروون ریکارڈ ہے دنیا میں ہاؤ دے ہینڈل دا کرونا وائرس آل اراؤنڈ دا ورلڈ. اس میں کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہے، جس میں ایک تو ہے کہ جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے اس کے بارڈرز جو ہے وہ فوری کلوز کیے جائیں، انٹرنیشنل ارائیول جو ہے وہ کم سے کم کی جائے. اور اس میں تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم سب نے یہ بات کی ہے کہ جو ہمارا میسج ہے یا گورنمنٹ لیول کا جو میسج ہے وہ عوام میں انفارچونیٹلی اس طریقے سے نہیں جا سکا جس طریقے سے جانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری جو قوم ہے وہ کوئی ان ایجوکیٹڈ ہے یا جاہل ہے، ان کو ایک ہیوی ہینڈڈ میسج دینا ہوگا. اس میں میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ کے جو آئیکونک لوگ ہیں، کرکٹ کا استعمال کریں، وسیم اکرم کا استعمال کریں، شعیب اختر کا استعمال کریں، ہمارے جو شوبس کے لوگ ہیں ان کا استعمال کریں، میکسیمم وہ لوگوں کا استعمال کریں تاکہ یہ میسج جائے ان کے وہاں. دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یا ایک اوورسیز سیکٹر جیسے جس کو آپ ماشاءاللہ چیئر کر رہے ہیں، کہ ایک لسٹ جاری کریں کہ ہمیں اتنے وینٹیلیٹرز چاہیے، ہمیں اتنے انجیکشنز چاہیے. اب ہوگا کیا ان دس سچویشن کہ ہر بندہ یہ نہ ہو کہ جب پاکستان میں ارتھ کیوک آیا تو ہم نے یہاں پہ جب کام کیا تو ہر بندہ کمبل ہی بھیجی جا رہا ہے پاکستان. تو وہ جو کاپیز ہیں ان سے بچنے کے لیے کہ اوورسیز کا جو جیسے آپ نے فرمایا اس سیکٹر میں آپ ایک لسٹ شائع کریں کہ ہمیں یہ چیزیں ضروری ہے تاکہ لوگ ان چیزوں کو ٹارگٹ کریں. اور دوسرا لسٹ آف سپلائز، اور یہ جو پروون ابھی تک کوئی پاکستان میں کوئی انجیکشن یا کوئی ایسی چیز ابھی تک آئی نہیں ہے، لیکن بہت سارے لوگ رانگلی میڈیسن یوز کر رہے ہیں، انجیکشن یوز کر رہے ہیں. ان کو میرا خیال کہ ہیوی ہینڈڈ سٹاپ گورنمنٹ آف پاکستان کو. اور تیسرا یہ جیسے بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ اوورسیز بزنس کاؤنسل از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. اس میں یہ ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کو ایز کیا جائے پاکستان کے لیے. بہت سارے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور ہم نے کئی انویسٹمنٹ کی بھی ہیں پاکستان میں، ایسی بات نہیں ہے کہ وی لو آور کنٹری. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کام ہونا چاہیے. اور جو لسٹ آف سپلائیز ہے یہ بہت ضروری ہے کہ کاپی نہ ہو ہر جگہ سے یا ہر ملک سے. اس پہ ذرا غور کریں آپ. اینڈ تھینک یو ویری مچ.
थैंक यू सर। जहाँ तक लिस्ट ऑफ सप्लाईज है, इस दफ़ा कोविड का इसलिए हैंडलिंग अच्छी हुई है क्योंकि हमने एक ही जगह से उसकी सारी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो है NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो अथॉरिटी। तो उसमें हर चीज़ आ रही है, तो जो फंडिंग भी आ रही है और जो चीज़ें आ रही हैं वो एक ही जगह जा रही है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑन एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। जहाँ तक परचेसिंग है इंजेक्शंस की, रेमडेसिविर या वैक्ट्रम या बाकी, वो भी सारा NDMA, ड्रैब, हेल्थ मिनिस्ट्री सारे कर रहे हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी मिसयूज ऑफ एनी इंजेक्शंस और एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट लाइक दैट। जहाँ तक बात है कि हम कौन से खरीद रहे हैं, देखें इस पे एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। पहले एक दवाई फॉरगेटिंग द नेम के वो बड़ी वो हो गई कि वो कोरोना के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, अमेरिका ने आके पाकिस्तान से भी खरीद ली, बड़ी वाह पाकिस्तान की होगी, फिर पता चला वो भी गलत। तो दिस एन इवॉल्विंग सिचुएशन, हर चीज़ आगे चलती रहती है। लेकिन इसकी जो परचेसिंग है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम एक ही जगह से कर रहे हैं, तो उसमें डुप्लीकेशन एज सच नहीं हो रहा। जहाँ तक आपकी लिस्ट की बात है कि वेंटिलेटर्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक लिस्ट बता दूंगा कि कितने थे और कहाँ तक चले गए हैं, बल्कि अभी आपको दे देता हूँ। और अगर किसी को सप्लाई करने हैं तो इट्स मोर देन, इसमें वाकई इट्स मोर देन मैरियर। जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि वेंटिलेटर्स की बहुत खैर एक लिहाज से इतनी कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है हमें हर लिहाज से। तो वो भी मैं आपसे ही फरमा रहे हैं, जारी कर देता हूँ। इंशाल्लाह ये बिजनेस काउंसिल बहुत जल्द आप देखेंगे कि हर जगह हम इसको सही तरीके से लॉन्च करेंगे। यही वक्त है कि काम करने का, और फिर जो ही कोरोना खोले उसको हम खोल दें उसके लिए। जहाँ तक स्टेट टू स्टेट आपने बात की, अमेरिका इज ओपन स्टेट टू स्टेट, borders are open to some extent, UK is open, तो और बाकी यूरोपियन मुल्क भी खुले हुए हैं एयर ट्रैवल के लिए भी, स्पेशली डोमेस्टिक। हमारा सिचुएशन सर थोड़ी सी और है, क्योंकि हमारे पास कुछ 1 लाख या 2 लाख अगर स्टूडेंट्स को मिलाएं तो 2 लाख पाकिस्तानी बाहर स्ट्रैंडेड हैं। उनमें से 1 लाख ऐसे हैं जो हमारे गरीब लेबर है, जो GCC मुल्कों में काम करते हैं, पैसे वापस भेजते हैं, फैमिली से दूर होते हैं। उनमें से कई हैं जो 4 महीने से अपनी उनकी नौकरी टर्मिनेट हो चुकी है। तो वो तो आइए चलते हैं बाबर अमीन साहब की तरफ, हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। बाबर अमीन साहब, आपने कोविड-19 में कुछ फ्लाइट्स का इंतजाम किया पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली जो यहाँ पे थे, स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोगों के लिए। तो आपने वो किस तरह किया और कितने लोगों को यहाँ से पाकिस्तान भेजा? शुक्रिया बहुत बहुत राजा तशीफ साहब। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के प्रस्तुत से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मामले खुसूसी बराए बैरून मुल्क पाकिस्तानी का, जो आज हमारे साथ शामिल हुए और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कैसे ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ वो इंटरेक्शन बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में उन्होंने शायद से गुफ्तगू की। फ्लाइट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमने पहली फ्लाइट 26 अप्रैल को यहाँ से भेजी थी मेलबर्न से, जिसमें 207 पाकिस्तानी जो है ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस रिपेट्रिएट हुए। उसके बाद दूसरी फ्लाइट हमने 12 मई को प्लान की थी, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ जो कराची से जो ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी के शहरी जो वापस आना चाह रहे थे वहाँ से, उनकी कम तादाद के टिकट खरीदने से तकरीबन 80 लोगों ने वहाँ से टिकट खरीदा था, जिस वजह से PIA ने वो फ्लाइट कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर हमने अपने तौर पर एक और कोशिश शुरू की कि लोकली कोई इंतजाम किया जाए जिससे यहाँ से कोई फ्लाइट जाए जो पाकिस्तानी को ले। तो फिर हमने श्रीलंकन एयरलाइन के ताउन के साथ जो 14 जून को फ्लाइट भिजवाई, जिसमें 77 पाकिस्तानी जो थे वो वापस पाकिस्तान जा पाए। जो एक बड़ा मसला जिसमें हमें दरपेश रहा वो ये कि गो के रजिस्टर बहुत ज्यादा लोगों ने किया हमारे साथ, और पाकिस्तान में भी कराची से आने के लिए बहुत लोगों ने किया, लेकिन एक्चुअली टिकट बहुत थोड़े लोगों ने किया, और हमें खदशा था कि शायद इस बार भी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़े। लेकिन श्रीलंकन एयरलाइन के साथ काफी गुफ्तगू शनीद के बाद हमने आमादा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 77 पैसेंजर्स के साथ ही इस फ्लाइट को ऑपरेट करेंगे।
بہت شکریہ بابر امین صاحب. آئیے ایک بار پھر چلتے ہیں اور بخاری صاحب سے میرا ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے. بخاری صاحب, پاکستانی وزراء اور جو ہائی آفیشلز ہیں ان کا آسٹریلیا کی طرف بڑا کم رجحان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہیں تو ہم آفیشیل جو ہے وہ کمیونٹی آپ کو آفیشلی انوائٹ بھی کرتے ہیں, اور اگر کوئی لیٹرز چاہیے تو ہم کمیونٹی کی آرگنائزیشن سب سے جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ آئیں. مجھے پتا ہے آپ کرکٹ کے بڑے اچھے پلیئر رہے اور کھیلتے رہے, تو کرکٹنگ بردر بھی ہیں ہم آسٹریلیا والے پاکستان کے ساتھ, تو نیئر فیوچر میں کوئی آپ کے پلانز ہیں آسٹریلیا آنے کے؟ بالکل ہے. میں کامل بھائی سے ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آسٹریلیا چکر لگے گا. اب تو انفارچونیٹلی کووڈ آ گیا ہے, جو ہی کووڈ ہٹے گا تو آسٹریلیا ڈیفینیٹلی ہمارے اس ٹینیور میں ایک ٹرپ میرا لازمی ہے کہ وہاں کمیونٹی کو انگیج کریں, وہاں آئیں, اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بزنس کمیونٹی سے وہاں ملیں, ہم ان کو کیسے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر, ان کے ریسورس, سروسز, بزنس اپرچونیٹیز ہم ان کو کیسے کر سکتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈسکنیکشن تھی پاکستان سے اور آسٹریلیا سے, شاید ڈسٹنس کی وجہ سے یہ ڈسکنیکشن ایک قسم کی ہماری اور امریکن کمیونٹی کے ساتھ بھی یہ تھی, کیونکہ جو بھی حکمران آتا تھا اس کے لیے لندن سب سے آسان تھا, اس کی بیوی کی شاپنگ وہاں ہو جاتی تھی, 7 گھنٹے کا فاصلہ تھا, اور پھر چڑھ کے واپس آ جانا. تو جو ایکچولی کمیونٹیز تھی جن کو انگیج کرنا ہے, 2nd, 3rd, 4th جنریشن, وہ ہم بھول جاتے تھے. تو بالکل کامل بھائی کو تو خاص طور پر پرسنلی فیور کمٹ کیا ہوا ہے, اور آپ لوگوں کو بھی وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے سال میں کووڈ پرمیٹنگ آسٹریلیا میں بالکل ایک ضرور ایک چکر لگے گا. ایک بڑا اہم سوال جو ہر پاکستانی جو ہے وہ جب وطن عزیز میں ہم یہاں سے جاتے ہیں, بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم اپنے وطن کی مٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ پہاڑ, وہ نظارے, وہ بڑی بیوٹی جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جو عملہ ہے اس کا کچھ سلوک ہمارے لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا, اور ایٹیٹیوڈ ان کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور دوسرا ایک اور جن لوگوں نے جو یہاں سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, پراپرٹیز بائی کرتے ہیں, قبضہ مافیا یا اس طرح کے لوگ, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ کی حکمت عملی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑا سا تحفظ بھی دیا جائے, اور ایئرپورٹ پہ آئیں تو کم از کم ویلکمنگ فیس جو ہے وہ آگے بیٹھے ہوں کاؤنٹر پہ, تو دیٹ وڈ بی گریٹ. دیکھیں دونوں باتیں آپ کی بالکل 100% صحیح ہیں, میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں. میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ کیا سلوک کیا جاتا تھا ایئرپورٹس پہ خاص طور پہ. دیکھیں ایئرپورٹس پہ ہم نے او پی ایف کے ڈیسک لگا دیے ہیں ہر جگہ, ینگ ہم نے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو آ کے آپ کو کوئی مسئلہ ہو ایئرپورٹ پہ, آپ ان پہ وہاں کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں, وہ فوراً ہمارے دفتر آ جاتا ہے, تو اسی وقت بھی ہم انشاءاللہ ریزالو کر سکتے ہیں سچویشن. ایک تو یہ, لیکن یہ سلوشن نہیں ہے, یہ ایک پیچ ورک قسم کا ایک ہم نے ڈالا ہوا ہے فور دا ٹائم بینگ. سلوشن یہ کہ اپنے ایئرپورٹس بہتر کریں, اوورسیز پاکستانی ہوں, لوکل پاکستانی ہوں, اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. میں اگر انگلینڈ جاؤں تو مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی بغیر وجہ کوئی تنگ نہیں کرے گا, چاہے جو بھی ہو. لیکن جب بھی میں پاکستان آتا تھا مجھے بھی ایک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کسٹمز والا کیا بولے گا, کوئی آیا ہوا ہے لینے, نہیں آیا ہوا لینے, نہیں آیا ہوا ہوگا تو پھر ایسے فضول میں روکے گا, بیگ کھولے گا, پوچھے گا. یہ ایک خوف انسان میں عجیب سا رکھتا ہے, جو آپ کسی اور ایئرپورٹ میں جائے آپ کو وہ خوف نہیں ہوتا کہ کوئی روکے گا, اور روک بھی لے آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 سوال جو جائز ہوں گے وہ کر کے آپ چلے جائیں گے, تو آپ کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. دیکھیں ایئرپورٹس کی مینجمنٹ, اس کی ہر چیز ہم بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, ہمارا جو ایئرپورٹس ہیں اس کی سول ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ ایک ریگولیٹری باڈی بھی اور ایڈمنسٹریٹو باڈی بھی ہے, تو دونوں چیزیں ایک ہی باڈی کے اندر ہیں, جو کسی دنیا میں یا کسی آرگنائزیشن میں نہیں ہوتا ہے. ریگولیٹر اور ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹر اور ہوتا ہے. اگر ایڈمنسٹریٹر کوئی اور, اس کے اوپر ریگولیٹر بھی میں خود ہی ہوں, تو میں خود بھی ایڈمنسٹریشن کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو ہی ریگولیٹ کر رہا ہوں, تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں. تو ابھی ہم نے پچھلے ہفتے سی اے کی ایک میٹنگ بلائی, اس کو ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, اس کو ہم سارے اس کے ایسٹس ایک کمپنی میں ڈال رہے ہیں کہ وہ ایک اس کے جو ایسٹس ہیں ایئرپورٹس ہیں وہ ایک کمرشل اینٹی ہو,
اور جو سی اے اس کو ہم ایک اس کے لیے ڈی جی ایک علیحدہ آپریشنز کا ہم لے کے آئیں کہ آپریشنز اور ریگولیشن اور ریگولیٹری باڈی الگ الگ ہو. اور پھر انشاءاللہ اس میں گول یہ ہے کہ جب ہم نے یہ جو اندر کی جو چیزیں وہ انٹینگل کر دی تو پھر ہم باہر سے کوئی آپریٹر لے آئے, ملیشیا آ جائے, قطر آ جائے, کوئی اور آ جائے, کہ یہ جو ساری سروسنگ ہے انسان کی اے سے لے کے اپنی گاڑی تک وہ آسان ہو جائے. کیونکہ ہمارے اندر ایئرپورٹس میں جائے اے ایس ایف ہے, اے این ایف ہے, ایف آئی اے ہے, کسٹمز ہیں, امیگریشن علیحدہ, یہ مطلب 6 تو وہاں ادارے ہیں اور 6 کے 6 ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, تو 6 دفعہ آپ بیگ بھی کھول دیتے ہیں. تو ایک بڑا اسٹوپڈ سا ایک نظام تھا جو ابھی الحمدللہ ہم ان 6 کو تو ایک ڈیسک پہ تو لے آئے ہیں, لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے ابھی ہر ہفتے ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ان کو ایئرپورٹس کو ہم کیسے بہتر کریں. جہاں تک بات آپ کی جاتی ہے پراپرٹیز کی بھی, یہ بھی بالکل آپ کی صحیح جو بات ہے. 95% میں سمجھتا ہوں اوورسیز کی جو کمپلینٹ ہے پاکستان میں وہ یہی ہے کہ وہ لے لیتے ہیں زمین, مور آفٹن دین ناٹ ان کی اپنے ہی کوئی رشتہ دار اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں جب وہ چلے جاتے ہیں. اس کے لیے ہم کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایل ڈی اے, سی ڈی اے, آر ڈی اے کو ہم ابھی چینلائز کر رہے ہیں کہ جو سوسائٹیز ان کی ویب سائٹس پہ ان کی این او سیز دی گئی ہوں انہی سوسائٹیز کو ہم اوورسیز کو بولیں گے خریدیں, کہ اگر ان کی ویب سائٹ پہ نہ ہو اور آپ خریدیں اور زمین جا کے خریدیں تو وہ آپ کی اپنی ذمہ داری پہ ہے. لیکن اگر زمین آر ڈی اے, سی ڈی اے, ایل ڈی اے کی زمین کی ویب سائٹ پہ ہو, دیٹ مینز اٹس آتھرائزڈ این او سی ملی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پولیسنگ سسٹم کو بہتر ہونا ہے, کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ابھی لا منسٹری سے اگری کرا لی ہے, اس کی سمری ابھی ہم نے پارلیمنٹ میں موو کرنی ہے کہ پاکستان کا پہلا فاسٹ ٹریک کورٹ فار اوورسیز پاکستانیز فار لینڈ ڈسپیوٹس, تو 30 دن کے اندر آپ کا کیس جائے اور 30 دن کے اندر اندر اوورسیز کا پاکستانی لینڈ ڈسپیوٹ کا ریزالو ہو جائے. وہ بھی سب سے پہلے ہم انشاءاللہ آپ کو اسلام آباد میں کھول کے دیں گے, پھر باقی صوبوں میں انشاءاللہ ایک کھول کے دیں گے. تو یہ ہم لینڈ کے لیے ہم اس طرف جا رہے ہیں. اور بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں, نیا ہاؤسنگ پاکستانی اسکیم, اس کے اندر ایسکرو اکاؤنٹس, یہ وہ ہر چیز ڈال رہے ہیں جیسے دبئی میں ہوتا ہے کہ آپ پیسے پہلے ایسکرو میں جاتے ہیں تو ڈیولپر آپ کے پیسے کھا نہیں سکتا. ایسی چیزیں ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہم نے ریزالو کی ہیں, ہمارا کچھ 63% ریزالو ریشیو ہے جب کمپلینٹس آئی ہیں ہماری لینڈ ڈسپیوٹ میں. جو چیز سب جڈس ہوتی ہے, کورٹ میں ہوتی ہے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو نہیں ہوتی اس کی طرف ہم نے کافی کیا. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا, ٹورزم, چونکہ آپ ٹورزم کے بھی انچارج ہیں اور پاکستان یہاں سے سکھ جو ہیں وہ آسٹریلیا سے بھی جاتے ہیں. پہلے بڑے مسائل تھے ویزوں کے بھی اور چیزوں کے بھی, اب وہ بھی آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہائی کمیشن آفس اور کونسلیٹ آفس میں جو اس وقت عملہ تعینات ہے, دے میڈ شیور, لاسٹ ایئر کی میں بات کروں, انہوں نے بڑے اچھے ویزاز دیے سکھ کمیونٹی کو یہاں سے گئے. ریلیجس جو لوگ ہیں زائرین وہ بھی یہاں سے جاتے ہیں پاکستان میں, اور باقی جو یہاں کی نیٹو کمیونٹی ہے جو گورے ہیں یہاں سے, ہم ان کو بھی پش کر سکتے ہیں یا پاکستان کا سافٹ امیج دکھا کے, وہ ہم سوات ہے, باقی بھیل وغیرہ بہت سے خوبصورت ایریاز ہیں, ان کے لیے ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کا کوئی پلان ہے ایز سچ کہ آپ پاکستان کا ٹورزم جو ہے وہ بڑھائیں ان فیوچر کووڈ کے بعد؟ دیکھیں, کووڈ ہونے سے پہلے ہم اپریل 18 کو ہم لانچ کرنے والے تھے برانڈ پاکستان, جیسے کہ آپ کے پاس انکریڈبل انڈیا ہے, بیسٹ ان ایشیا ملیشیا ہے, وزٹ ٹرکی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آسٹریلیا کا ناٹ شور کہ ایگزیکٹلی کیا ہے, لیکن جو برانڈ ہے پاکستان کا وہ ہم لانچ کرنے جا رہے تھے. پی ایم سے اپروو ہو گیا تھا, بہت بڑی ہم اوپننگ اس کی کرنے والے تھے. وہ پہلے ٹون سیٹ کرتا ہے کہ پاکستان اوپن فار ٹورزم, اس کو ایک نیا لک پورا دے کے کہ ٹورزم ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ابھی پاکستان میں. اس میں ہم ہوٹلز کی جو ہمارے جو پبلک ہوٹلز ہیں پی ڈی سی کے وغیرہ, اس کو ہم پرائیویٹائز ہم نے ابھی تقریباً ہم اس کی طرف چلے گئے ہیں. ابھی ٹینڈر بھی پہلا بہت جلدی آ جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی, تو ایک دفعہ جب آپ کا برانڈ بن جائے اور پاکستان ایز اے ہول, صوبوں کی طرح نہیں, جی بی کا علیحدہ, آزاد کشمیر کا علیحدہ, ایز اے ہول پاکستان پروجیکٹ ہو انٹرنیشنلی. اس برانڈ کے اندر آپ کی ویڈیوز تھیں کہ جب ایمریٹس لینڈ کر رہا ہو, پی آئی اے لینڈ کر رہا ہو, وہ ویڈیو پلے ہو رہی ہو. اس کے اندر پورے اس کے کاسمیٹکس تھے جو باقی ایئرپورٹس کی دنیا کے ایئرپورٹس میں پلے ہو, کہ لوگ بھی ذرا دیکھیں کہ ایگزوٹک لوکیشن پاکستان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے 2019 was the safest year in the last 10 decades in Pakistan. پاکستان ایف ٹی میں, بلوم برگ میں,
کانڈے ناسٹ میں اس کی کتنی پبلیکیشنز آئیں ریگارڈنگ ٹورزم. کرتارپور پہلے 9 مہینوں میں ہم نے کرتارپور کھول کے دیا ڈسپائٹ ٹینشن ود انڈیا. ہم نے پھر بھی کھول کے دیا FW اور آرمی کی مہربانی سے. پاکستان ایک ایسا مسلمان ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ چرچز ہیں. بدھسٹ ٹریل ہمارا سوات سے شروع ہو کے پنجاب سے لے کے AJK تک جاتا ہے, جس پہ دنیا کے سارے بدھسٹ آپ اس کو مانتے ہیں کہ جو ریلکس ہیں ہمارے بدھسٹ, اس کو ہم پورا ڈیولپ کر رہے ہیں. کرتارپور کے بعد ہمارا فوکس ہے بدھا ٹورزم کے اوپر. صوفی مسلمان کی زیارتیں میں داتا گن بخش سے لے کے شہباز قلندر سے لے کے داتا صاحب سے لے کے بی بی پاک دامن سے لے کے, مطلب اتنی زیادہ ہمارے پاس ہسٹری ہے زیارتیں ہیں کہ بری امام صاحب سے لے کے, مطلب اتنی زیادہ ہماری ایک ہسٹری ہے کہ ہم مطلب سمجھ نہیں سکتے کہ کیا ہے. تو ان چیزوں کو ہم بالکل بہتر کر رہے ہیں, ان کو کھول رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کے پاس ایک فیشسٹ انڈیا ہے جو کسی مائنورٹی کے اوپر ظلم کر رہی ہے, اور یہاں پاکستان نے سب سے پہلے ڈسپائٹ ایشوز ود انڈیا کرتارپور کھولا. ہندوؤں کو ان کے ٹیمپلز ہم کھول رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اچھا امیج پاکستان کے لیے آ رہا ہے, لیکن اس امیج کو ہمیں اسٹریم لائن کرنا ہے کیونکہ یہ امیج بالکل اپنے اپنے سائلوز میں کام کر رہے ہیں. یہ بلڈ ہوگا برانڈ پاکستان کے اندر, اور وہ بالکل ایک ہائی کوالٹی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا برانڈ ہم آپ کو دے رہے ہیں. وہ بالکل تیار ہے. ہم اپریل 18 کو اس کو لانچ کرنے والے تھے, لیکن کرونا کی وجہ سے ہم نے سوچا it's not the right time to launch. اب جو ہی کرونا ختم ہوگا ہم تیار ہیں اس برانڈ کو لانچ کرنے کے لیے. اس برانڈ کے نیچے ہمارے پاس کچھ 50 فیزیبلٹیز ہیں ہوٹلز کی وغیرہ, اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ٹورزم فورم جو سب سے بڑا فورم ہے ٹورزم کا, جو ہر ملک میں جاتا ہے ٹھیک کرتا ہے, وہ 2021 میں پاکستان میں ہوسٹ ہو رہا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی ہماری گورنمنٹ کی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا D8 ہے جس کے اندر سارے مسلمان ملک ہیں, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ایجپٹ ہے, افغانستان ہے, قطر ہے, ایران ہے, ٹرکی ہے, پاکستان ہے, اس کی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی تھی ملیشیا میں. D8 ہیلڈ ہوا تھا, سارے ٹورزم کے منسٹرز آئے ہوئے تھے, اور الحمدللہ اس پہ میں نے بات چیت کی, اور ہم اگلا D8 پاکستان میں 2021 میں ہولڈ کر رہے ہیں. تو 8 مسلمان ملکوں کے ہیڈز اور ٹورسٹ منسٹرز یہاں آئے ہوئے ہوں گے. ایک پاکستان کا امیج چینج ہوتا ہے, وہ بھی پاکستان دیکھتے ہیں, اور آپ کا جو ٹورزم آتا ہے وہ آئے گا بیسکلی مسلمان ملکوں سے زیادہ نمبرز پہ. بیک پیکرز وغیرہ الگ ہیں لیکن مسلمان ملکوں سے, اور ہم فوکس بھی اس طرف کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ننگی ننگی عورتیں GB میں پھریں اور ایک اور مسئلہ ہمارے سر پہ آ جائے. ہم سلولی گریجویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اندر سے کھلے, لیکن ہماری انٹیگریٹی, ہمارا ریلیجن, ہمارا کلچر, ہماری ہیریٹیج کو ساتھ دیتے ہوئے. بہت شکریہ بخاری صاحب. آئیے اب آخر میں شاہد اقبال چودھری صاحب اور پھر ڈاکٹر خرم کیانی صاحب, اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی میرا کوشچن زلفی صاحب, ایک تو آپ نے ہمیں بڑا ایکسائٹیڈ کر دیا ہے کہ جو آپ اوورسیز بزنس کاؤنسل کے بارے میں بات کی, if it's really gonna happen and we are really excited, number one. اس میں اگر آپ کو اوورسیز لوگوں سے کوئی فیڈ بیک چاہیے تو وہ ضرور آپ ہمیں انفارم کریں, تاکہ جب پلیٹ فارم بنے تو اس کی فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. دوسری بات, ہم نے بڑی دیر سے سن رہے ہیں, میں نے کامل سے بھی کئی دفعہ بات کی ہے کہ یار پاکستان میں گوادر کے بارے میں ہم بہت سن رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسا میکانزم آیا نہیں ہے کہ جہاں پہ جا کے ہم انویسٹمنٹ کر سکیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ یہ اوورسیز بزنس کاؤنسل کو اسٹیبلش کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ایک پروجیکٹس بھی کریں گے جس میں گورنمنٹ آف پاکستان گارنٹی دے کہ جی 50% گارنٹی ہے آپ کی انویسٹمنٹ کی, 50% آپ کا رسک ہے, جو نارملی دوسرے ممالک کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ون ونڈو شاپ ہو جائے تو پاکستان کی جو ترقی ہے آپ کی ڈیوریشن میں ہی, میرا یہاں تک خیال ہے انشاءاللہ وہ کئی ہزار گنا بڑھ سکتی ہے ون ونڈو شاپ کے ساتھ ہی. تو اس کے بارے میں کام کریں آپ گوادر کے بارے میں, یا کوئی ایسے پروجیکٹ جن کی انویسٹمنٹ, جیسے میں نے ایک لسٹ آف سپلائیز کی بات کی, اسی طرح آپ لسٹ آف پروجیکٹس کی بات کریں کہ جی یہ یہاں پاکستان کو ہاسپٹل چاہیے اور یہ ہے, اور 50% گارنٹی گورنمنٹ دے گی آپ کو اس پروجیکٹ میں,
کہ اور 50% آپ کا رسک ہے. کچھ اس طرح کے میکانزم جو پوری دنیا میں چل رہے ہیں, جیسے وہ باہر سے ساری انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس گونا بی اندر مائل اسٹون ٹورڈز پاکستان کی جو ترقی ہے انشاءاللہ. اس میں آپ بالکل صحیح ہے. بس اس کا بن رہا ہے انشاءاللہ او بی سی بن رہا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ انویسٹمنٹ کی, تو ابھی ہم نیا ہاؤسنگ اسکیم کے نیچے بہت سی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہ ساری ون ونڈو آپریشن کے نیچے ہوگی اور پی ایم اس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو بلکہ وہ زیادہ آسان ہوگی گوادر سے اس وقت. اور دو گوادر بھی کھلا ہوا ہے اور بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے, وہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیلز کامل کے تھرو وغیرہ سب بھیج دیں گے. جہاں تک کوئی کام ہے, اگر کوئی چیریٹیبل وغیرہ, تو ہم پمز ہاسپٹل جو اسلام آباد میں مین ہاسپٹل ہے, اس کی ایک ایکسٹرا ونگ ہم ایمرجنسی اور آئی سی یو ونگ بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں کچھ $4 لاکھ چاہیے, وہ بھی ہم ریز کر رہے ہیں. تو اس میں بھی اگر کوئی اوورسیز پاکستانی مدد کر سکے, اس کی ساری ڈیٹیلز, پلانز, آرکیٹیکٹس جو امریکہ میں ہے, سارا ہم آپ کو بھیج بھی سکتے ہیں اس میں. تو اس میں بھی اگر کوئی شامل ہو سکے تو ضرور. جہاں تک بزنس اپرچونیٹیز خاص طور پہ پراپرٹی پہ, تو وہ ہم آپ کو بھیج دیں گے اور بہت بڑے طریقے سے لانچ کر رہے ہیں. او پی ایف جو میرے نیچے آتا ہے, اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, اس میں بھی کافی 2-3 پروجیکٹس ہیں جو ہم اوورسیز کے لیے لانچ کر رہے ہیں. کوئی ایسی زمینیں ہیں سر جو 15 سال سے لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, ان کو ہینڈ اوور نہیں ہوا. وہ جولائی کے آخر میں خود ان کی پوزیشن آرڈر سب کو دے رہا ہوں. اور ہائی اینڈ ریزیڈینشیل ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں, بیوٹیفل اپارٹمنٹس, اچھی انویسٹمنٹ. اس کی ویسے ہی لینڈ کی قیمت جب سے نے دیکھا کہ میں نے خود زمین پہ جا کے قبضہ واپس لیا ہے اور کام شروع کر دیا, اس کی زمین کی قیمت بھی اونچی چلے گی. اس کی پوری مارکیٹنگ کیمپین آئے گی اور آپ تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. Just give us a couple of months اور آپ دیکھیں گے کہ کافی چیزیں آپ کے سامنے ہوں. ہم نے زلفی بھائی کا بہت ٹائم دیا آپ نے پاکستانی کمیونٹی کو آسٹریلیا میں. بہت شکریہ زلفی بھائی آپ کا. آخر میں ڈاکٹر خرم کیانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک شارٹ کویسچن کریں, پھر اینڈ پہ آپ ہماری کمیونٹی جو پرٹیکولرلی سڈنی, میلبرن اور باقی شہروں میں آسٹریلیا کے ہے, ان کے لیے آپ نے ایک میسج دینا زلفی بھائی. پہلے تو راج تیسی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ یہاں کا سب سے بڑا میڈیا گروپ چلا رہے ہیں, اور زلفی بخاری صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ٹائم نکالا. یہاں پہ میں اپنے ہائی کمشنر صاحب کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ایک بہت انکریڈیبل پارٹ پلے کیا پچھلے 2 مہینوں میں, اور بہت پرو ایکٹیو پارٹ پلے کیا, جس سے پوری کمیونٹی کو, یعنی انہوں نے 50 لوگوں کی زوم میٹنگز آرگنائز کی, پرسنلی چیزوں کو ہینڈل کیا, جس سے ہماری کمیونٹی پہلی دفعہ اتنی یونائٹ ہو گئی. اور ہمارے پاس اس دفعہ اتنا کھانے کو تھا کہ میں اور راجہ صاحب لوگ ڈھونڈتے رہے کہ کوئی ہم سے سامان لے لے, کوئی لینے والا نہیں تھا. یہ اتنی بڑی کامیابی, میں بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں اپنے ہائی کمشنر صاحب کو اس بات کا. دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ آپ یقین کریں, ہم یہاں پہ 17-18 سال سے ہیں. یہ پہلی گورنمنٹ ہے کہ جس نے ہماری بات سنی ہے, جس نے یہ بلیو کیا کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کوئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود بھی اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ کو ہماری درد کا پتہ ہے, ہماری پروفیشنل پرابلمس کا پتہ ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے, اور اسی لیے ہمیں آپ سے امیدیں بھی ہیں. ایک میں کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا جو آپ کے لیے ایک پوائنٹ ہے, کہ اگر آپ جو, کیونکہ 2 قسم کے اوورسیز پاکستانیز ہیں, ایک وہ جو کہ ورکنگ کرتے ہیں دبئی وغیرہ میں, ایک وہ جو کہ سیٹلڈ ہیں. جو سیٹلڈ ہیں وہ 90% اپنے بچوں کی وجہ سے یہاں پہ آئے تھے. اب ہمارا محبت, ہمیں تو بہت پیار سے پاکستان سے محبت ہے, اور ہمارا بہت ایک کانٹیکٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بھی وہ کانٹیکٹ پیدا ہو, اور وہ اس طرح ہے کہ ہم سب نے پروفیشنل انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہے. کسی نے, میں نے لمس سے, کسی نے گورنمنٹ کالج لاہور سے. ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بچے پاکستان جا کے پڑھیں, اور ایک بہت بڑا کریڈٹ آپ کی گورنمنٹ کو یہ ہے کہ اس نے حالات بہت اچھے کر دیے ہیں. اب پاکستان میں سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل بینیفٹ پاکستان کو مل سکتا ہے کہ اگر آپ ایسی کوئی ایک پول بنا, کوئی ایسی ایک کمیٹی بنا دیں جو اس کو اوورسی کرے کہ یہاں کے بچے پاکستان پڑھنا جانا چاہیں, تو ان کے رہنے کا, ان کا خیال کرنے کا. تو ہماری, آپ یقین کریں, ہمارے پاس 5000 پروفیشنلز ہیں یہاں پہ ہمارے پول میں. ان کے بچے اگر آئیں گے تو اتنا بڑا فارن ایکسچینج ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو میری یہ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے, کوسچن بھی ہے, سجیشن بھی ہے. جی نہیں, بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. اور ہم نے اوورسیز کا کوٹا ساری یونیورسٹیز میں بڑھایا بھی ہے کہ ان کو اسپیشل اوورسیز سیٹس پہ بھی آ سکے. تو وہ میں آپ کو بھیج دوں گا کہ ایگزیکٹ کوٹا کیا ہے. عثمان, آپ نے مجھے یاد دلانا ہے کہ بھیج, تو وہ میں آپ کو بھیج دوں گا کہ وہ کوٹا بڑھ بھی گیا.
تو میں پھر سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہائی کمشنر ایمبیسڈر صاحب کا، آپ کا خاص طور پہ، اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، داد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت زبردست کام کیا، آپ کا بہت اچھی فیڈ بیک آئی ہے یہاں سے، اور میں بڑا خوش ہوں یہ سن کے کہ راشن سب کے لیے جو جس کو بھی ضرورت تھا کافی تھا. اور میں آپ سب کا پھر سے یہ آپ کی منسٹری ہے، میں اوورسیز کو کہنا چاہتا ہوں، یہ میری تو ہے نہیں، تو یہ تب تک میں یہاں رہوں گا، تب تک چلوں گا جب تک آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ مسئلے حل ہو رہے ہیں یا آپ کی سنائی، آپ کی آواز پی ایم تک پہنچ رہی ہے. The minute that stops happening, so I don't have a chance of sitting on this seat and I don't deserve to. تو پلیز اپنی فیڈ بیک، اپنی سجیشنز بھیجتے رہیں. یہ یاد ضرور رکھیں کہ obviously ہر سجیشن تو پورا ہو نہیں سکتا، لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنا ہم سمجھتے ہیں ہم کریں گے. اینڈ کیپ گائیڈنگ اس، کیونکہ اوورسیز کے ڈائنامکس بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، ہر ملک کی اپنی گورنمنٹس ہوتی ہیں، اس گورنمنٹس کے اپنے رولز ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق ان کے ڈائنامکس بھی چینج ہوتے ہیں. تو کسی چیز کے لیے آپ کو آواز اٹھانی ہو پاکستان سے، پلیز ہمیں بتائیں. اور جب آپ پاکستان آئیں پلیز ہمیں وزٹ کریں. کامل بھائی کو سے تو میری ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور میں بہت جلد آسٹریلیا آؤں گا، آپ سب کے بیچ میں، آپ سب کے مسئلے میں کافی دن گزاروں گا کہ آپ کے سارے مسائل بھی اور چیزیں بھی اور پارٹ آف کمیونٹی بھی ہم ہو سکیں. تو اگین میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم صاحب ایک لحاظ سے خود ایک اوورسیز پاکستانی ہے، اور ان کو جتنا درد ہے اور فکر ہے آپ لوگوں کی، مجھے بھی اتنی نہیں ہے جتنی ان کی ہے. تو مائی سیٹ از اونلی ڈیپینڈنٹ آن یو لاٹ. تو میری کنسٹیچوئنسی تو آپ لوگ ہیں. تو پلیز ہیو می ان یور پریئرز اینڈ اینی تھنگ آئی کین ڈو مجھے پلیز بتائیں. بہت شکریہ سید ذوالفقار بخاری صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، نہ صرف اچھی گفتگو کی بلکہ آج آسٹریلیا میں مقیم جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو بھی یہ احساس ہوا کہ ہمارے جو منسٹر ہیں یا ہمارے جو مشیر ہمارے لیے مختص کیے گئے وہ ہر وقت ہمارے لیے سوچتے ہیں. آپ کی باتیں سننے کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوگا. میں بابر امین صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر خرم کیانی صاحب کا، شاہد اقبال چودھری صاحب کا، اور بالخصوص پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے، پوری پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے میں خود بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں، اور پوری کمیونٹی کی دعائیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کووڈ-19 کے اس دور میں نہ صرف محفوظ رکھے بلکہ ہمت دے اور طاقت دے کہ آپ پوری قوم کو اسی طرح جس طرح آپ ان کے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کر رہے ہیں، بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، تھینک یو.